बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमान उल्लाह नासर और प्रोग्राम आपका अपना जान जान बलूचिस्तान। ये प्रोग्राम आप K2 के खूबसूरत स्क्रीन पर हर हफ्ते देखते हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपको देता हूं बलूचिस्तान के हवाले से हाल अहवाल। और आज मैं क्वेटा में मौजूद हूं और क्वेटा में जो बलूचिस्तान की जान है, जहाँ पे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला से, जहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं मुंतखब होकर और फिर इस बिल्डिंग में आते हैं, तो हम इस बिल्डिंग को बलूचिस्तान की जान कह सकते हैं। यह है सूबाई असम्बली। ये एक तारीख़ी बिल्डिंग है। 1985 में ये बनाया गया था। अकबर ख़ान बुगटी साहब उस वक्त वज़ीर आला थे और ये डिज़ाइन भी उन्हीं का है। ये आप अगर दूर से देखेंगे तो ये एक गिदान का मंज़र पेश करता है। गिदान बलूची में गिदान कहते हैं, पश्तो में कजदई कहते हैं और उर्दू में आप खेमा कह सकते हो। ये हमारे जो मालदार पवंदा लोग हैं, माल मवेशी रखने वाले लोग, सहराई लोग, ये उन्हीं का घर होता है, तो इसलिए उसको डिज़ाइन किया गया है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज जो हमारे मेहमान हैं वो असम्बली का बादशाह आप कह सकते हैं, क्योंकि ये होता है जनाब स्पीकर। असम्बली का सेशन हमारा यही सरदार साहब, सरदार बाबर ख़ान मुसखिल साहब चलाते हैं, जो इस वक्त असम्बली का भी इस वक्त स्पीकर है। तो मैं बाबर ख़ान साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नासर साहब, आप और आपकी पूरी टीम का कि आप आए बलूचिस्तान असम्बली। अच्छा, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और ये 1985 में बनाया गया था, गालिबन लोगों की खिदमत के लिए, क्योंकि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे यहाँ आते हैं। आप क्या समझते हैं कितना फ़ायदा पहुँचता है यहाँ से लोगों को? असम्बली एक मेन सतून है जहाँ MPAs आते हैं। बजट के दिनों में, आम दिनों में इजलास होती है। इजलास में कार्रवाई मुख्तलिफ नौइयत की होती है, जिसमें गवर्नमेंट बिल्स होते हैं। और इसके साथ साथ ही आपने ज़्यादातर बलूचिस्तान में देखा होगा, जो लोगों के मसाइल बाहर हल नहीं होते ऑफिसेज़ में, वो आकर असम्बली के बाहर बैठ जाते हैं। फिर दौरान इजलास हम उन लोगों के लिए 5-6 मेंबर्स भिजवा देते हैं। वो आकर असम्बली में अपना जो मुश्किलात या उनके साथ अगर कोई काम उनका आगे न जाता हो तो वो यहाँ हमें बयान कर देते हैं। उस पर फिर हम रूलिंग भी देते हैं मुख्तलिफ सेक्रेटरीज को, अच्छा, चीफ सेक्रेटरी को। सरदार साहब, ये तो ठीक है, मतलब यहाँ पे तकारीर भी होती है, झगड़े भी होते हैं और हम टेलीविज़न के रास्ते से हम देखते हैं, मतलब मीडिया के थ्रू हम देखते हैं। ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे हमारे मुल्क के? हम तो रिवर्स जा रहे हैं। मतलब मैं जब भी देखता हूँ महंगाई हो रही है और फिर हुकूमत जो है ना हमेशा ये कहती है। मैं जब असम्बली के अंदर आता हूँ तो असम्बली में ऐसा कोई ख़ास गुर्बत नज़र नहीं आता है। ठीक है, रोज़ाना नए बिल्डिंग्स बनते हैं, मतलब कमरे भी माशाल्लाह ज़बरदस्त AC कमरे हैं बड़े, मतलब उनकी खुराक और उसमें पोशाक में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे जो अभी एक वज़ीर है कौमी असम्बली का, वो मेंबर भी है और वज़ीर भी है, वो ये कहते हैं कि ये गरीब लोग जो 4 प्याली सुलेमानी चाय पीते हैं उसको अभी 2 करना चाहिए, ताकि ये पैसे बचत करके हम IMF के कर्जे में दे दे। तो मतलब ये अवाम पे जो इतना प्रेशर आ रहा है, आप ये समझते हैं कि आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी के रहन सहन में कोई बचत वाला काम शुरू किया? नासर साहब, बहुत ज़्यादा मुश्किलात यहाँ हल होते हैं आवाम के। और जहाँ तक महंगाई की बात है, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान असम्बली से नहीं है, उसका ताल्लुक जो है मुल्की मामलात से है। आपने देखा होगा, सुना होगा, IMF मुल्क हमारा कर्जदार है। तो यहाँ जो होती हैं वो हम कोशिश करते हैं कि जो मसाइल हम हल कर सकते हैं उस पर फौरी एक्शन भी लें और हल भी करें। नहीं, मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान असम्बली से तो नहीं, वो एक बलूचिस्तानी खातून है, बलूचिस्तान से गई है, वो शायद सेनेट में या कौमी असम्बली में वो उस दिन बयान दे रही थी कि ये जो मुल्क कर्जदार हो गया है, इसमें आप पहले ये बताएं कि बलूचिस्तान का कितना हाथ है कि ये जो हमारा मुल्क कर्जदार हो गया है, और ये जो कर्जे आपने लिए हैं इसमें कितना हिस्सा आप लोगों ने बलूचिस्तान को दिया है, खर्च कितना किया है। तो आप लोग की असम्बली जो है ना, जब आप लोग कौमी असम्बली में जाते हो या मरकज़ में जाते हो तो ये बात नहीं करते हैं कि यार ये जो इतने कर्जे आ रहे हैं ये तो हमें दे भी, क्योंकि अदायगी में तो आप हमें शामिल कर रहे हो, बचत में भी हमें नसीहत कर रहे हो कि बचत कर लो, तो हमें हिस्सा कितना मिलता है इन कर्जों में से? नासर साहब, हमारा जो बलूचिस्तान का रेवेन्यू है, बलूचिस्तान के मादनियात या और जितना भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है 15 से 20 अरब रुपए है। ये जो हमारा बलूचिस्तान सूबा चल रहा है, मुलाजमीन की तनख्वाहें या जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये तो फेडरल हर दफ़ा हमें बजट देता है, उसे फिर हम कोशिश करते हैं कि आगे काम करें।
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرضہ اگر پاکستان قرض دار ہوگا تو یقیناً بلوچستان بھی اس کے ساتھ ساتھ قرض دار ہوگا، ایک ملک ہے۔ تو اس چیز میں اگر دیکھا جائے مطلب آپ کے گورنمنٹ کہنے کا سپورٹ مقصد کرتی یہ ہے۔ میں نے جب بھی بات کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، گورنر صاحب تھے ہمارے اویس غنی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مطلب ہمیں فنڈز جو ہے وہ نہیں مل رہے۔ پھر یہاں پہ مولانا واسع صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کبھی 20 ارب کبھی 30 ارب وہ لیپس ہو جاتا ہے، ہمارے خرچ نہیں ہوتے ہیں اور وہ واپس مرکز چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ مطلب ہمارے لوگ ان پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں یا کیا مسئلہ؟ ناصر صاحب، جو بلوچستان کا اپنا فنڈ ہوتا ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 80 سے 90% خرچ ہوا۔ وفاق کا جو ہمیں ایکسٹرا ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ ملتا ہے وہ جب منظور بھی ہو جائے یہاں تک پہنچتے ہیں، مطلب کہ اس پر PC1 وغیرہ کام جب سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا تو 6-7 مہینے اس میں گزر جاتے ہیں۔ چونکہ بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں 4-5 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو نہیں سکتے، اس لیے وہ پیسے لیپس ہو جاتے ہیں۔ آفٹر جون بجٹ وہ پیسے پھر دوبارہ وہ لوگ اسی آن گوئنگ اسکیمات میں ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ کمزوری یا کوتاہی آپ کہہ سکتے ہیں بلوچستان کی نہیں، وفاق کی طرف سے جو ہمیں فنڈ ملتا ہے وہ معاملہ بہت سلو، مطلب کہ طریقہ کار ان کا بہت سلو ہے۔ تو 6-8 مہینے ہمارا اس میں گزر جاتا ہے کہ ہم پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، یہ مین وجوہ ہے۔ نہیں، مثال کے طور پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھے جام کمال صاحب، وہ اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بجٹ بنا ہے یہ خود مجھے 2 گھنٹے پہلے پتہ چل گیا ہے۔ تو مطلب یہ کیسے، مطلب ہمارے یہ جو اتنے لوگ ہیں جو منتخب ہو کر ادھر آتے ہیں ان کو تو ابھی ہمارے ایک ہالی ووڈ کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے، آسکر ایوارڈ، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ ایوارڈ ہو جاتا ہے اسی دن سے اگلے ایوارڈ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہمارا یہ کرکٹ کا جو ورلڈ کپ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے کہ جس ملک میں آج ورلڈ کپ ہو گیا ہے پھر 5 سال کے بعد ہونا ہے، تو وہ اگلے ورلڈ کپ کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ تو ہم یہ تیاری کے قابل نہیں ہیں یا ہم سو جاتے ہیں اور پھر ایک دم ہم جاگ جاتے ہیں کہ اب تیاریاں شروع کریں؟ کیا مسئلہ؟ ناصر صاحب، جہاں تک جام صاحب کی بات ہے، اس نے جو یہ بات کی پھر اس نے تردید بھی اس بات کی کر دی تھی۔ یقیناً بجٹ جو بنتا ہے بہت مطلب کہ مشکل میں بنتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اپنا بتا دوں، ڈسٹرکٹ مسخیل اور ڈسٹرکٹ شیرانی کا 1 سال ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف جو ہمارے قلعے مطلب کہ مختلف ماحولوں کا وزٹ کرتے ہیں، لوگ ڈیمانڈز رکھتے ہیں، یہاں ٹینکی کی ضرورت ہے، یہاں روڈ کی ضرورت ہے۔ ہم یہ پروسیس تب سے سٹارٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے ساتھ لکھتے ہیں، پھر یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کو سارا تو ہو نہیں سکتا بلوچستان میں۔ اس دن ہمارے ایک ایم پی اے نے بہت اچھی بات کی، بلوچستان ایم پی اے کا جو بجٹ ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ آپ کا رقبہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا رقبہ ہے۔ اب ایک ایم پی اے کو اگر ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے 70 کروڑ 80 مل بھی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کافی کم ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک اور کچھ باتیں ہوں گی اور اس کے بعد میں اسمبلی ہال بھی آپ کو دکھاؤں گا، جو ایک شاندار اسمبلی ہال ہے۔ وہ باہر سے تو آپ نے دیکھ لیا گیدان، اندر سے وہ کیا منظر پیش کر رہے، وہ سردار صاحب ہمیں وہاں پہ لے جائیں گے اور وہ ماحول بھی دکھائیں گے۔ جی سوچتے ہیں کہ یہ جو فنڈز ہے جو ایم پی ایز کو مل رہے، جو کہ آپ کے عمران خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ فنڈز ایم پی ایز کا کام ہی نہیں ہے، نہ یہ ایم این ایز کا کام ہے، یہ تو قانون ساز لوگ ہیں، ان کو قوانین بنانے چاہیے، یہ تو اداروں کو دینا چاہیے کہ وہ اس کو خرچ کر لے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فنڈز ان کو دینا ہی نہیں چاہیے؟ ناصر صاحب، میں تو یہ بولتا ہوں کہ جتنا اپنے علاقے کے مسائل کو ایم پی اے اور ایم این ایز سمجھتے ہیں، آپ کے بیوروکریٹس نہیں سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، کسی کے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے اسکول کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح پھر ہم وزٹ کرتے ہیں۔ یہ لاسٹ وزٹ میں ایک پہاڑ پر چڑھا، 8 کلومیٹر پیدل میں نے جو ہے وہاں واک کیا۔ وہاں کے لوگوں کا سکول کا ڈیمانڈ تھا، تو اس بجٹ میں وہ سکول الحمدللہ مینشن بھی ہو گیا، آ بھی گیا۔ تو اس طرح ایم پی ایز ہم لوگ صرف تجویز دیتے ہیں، ہماری تجویز پر پھر فنڈ مختص کیا جاتا ہے مختلف سیکٹرز میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے مسائل کو ایم پی ایز عوامی نمائندے سمجھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، کچھ خیر باتیں تو بہت ہے، کچھ لوگ کہہ رہے کہ جب ایم پی اے فنڈ لیتا ہے
یا سینئر منسٹر صاحب فنڈ لے لیتے ہیں، پھر ان کے اپنے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، خیر وہ تو پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ ٹھیکہ دے دیتا ہے، پھر وہ ٹھیکے کا جو بعد میں ہم روڈوں کے حالات دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. میں بات صرف یہ کہہ رہا ہوں میری دانش کے مطابق، کیونکہ آپ تو ڈسٹرکٹ مسخیل یا ادھر ادھر جاتے ہیں، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں سفر میں ہوں، کبھی خیلون و سفرون ہوتا ہے، اور اب یہ جو جان جان بلوچستان پروگرام ہے اس سلسلے میں بلوچستان کے کونے کونے تک گیا. میں نے یہ محسوس کیا کہ بلوچستان میں نہ کسی اسکول کی ضرورت ہے، نہ کسی روڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی بلڈنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے، نہ کوئی سیکورٹی کی ضرورت ہے. بلوچستان میں پانی کی ضرورت ہے، اور پانی اگر ختم ہو گیا، اللہ نہ کرے، جو کہ ختم ہونے جا رہے، تقریباً 90% ختم ہو چکا ہے، ایک 10% شاید رہتا ہے ادھر ادھر، تو پھر اس کے بعد ان بلڈنگ کو ہم کیا کریں گے، یہ جو روٹس آپ بنا رہے اس کو ہم کیا کریں گے، لوگ کچھ کر جائیں گے. جس طرح بھی ہمارا لورلائی کے حالات ہے، کوئٹہ پہ جو لوڈ پڑ رہے وہ کہاں سے پڑ رہے، چمن کے لوگ شفٹ ہو رہے، قلعہ عبداللہ کے لوگ شفٹ ہو رہے، قلعہ سیف اللہ کے لوگ شفٹ ہو رہے، بلوچ ایریے سے لوگ ادھر آ رہے، اور بلوچستان ایک جمع غفیر بنتا جا رہے. یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی پلاننگ تو ہے نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارا. تو یہ پانی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں، پانی کے لیے وفاق اور صوبہ کوشش کر رہے ہیں ڈیمز بنانے کے، کافی حد تک ڈیمز بن بھی گئے. اب ڈیمز بھی تب آپ کے کامیاب ہوں گے جب اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی. چاہے ہم جتنے بھی ڈیمز بنا لیں، بارش نہ ہو تو وہ ڈیم آپ کا ضائع گیا. اصل میں ڈیمز بنے ہوئے ہیں کافی، اور بن بھی رہے ہیں. جہاں تک میرے 2 ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے وہاں بھی کافی اچھا، اب ڈیمز کا میں ٹیکنیکل آپ کو ایک بات بتا دوں. ڈیمز کا تعلق زمین کے اندر پانی اور زمین کے اوپر درخت اور پھر بادلوں کے ساتھ ہے. جب ہم درخت کاٹ دیتے ہیں اور زمین کا پانی ہم نے تقریباً 3-3 ہزار فٹ سے ہم نے نکال دیا ہے، تو بارشیں کس طرح ہوں گی؟ تو مین مسئلہ تو یہی ہے ہمارا درختوں کا، کہ اگر درخت جتنے ہم زیادہ لگائیں، اور پھر بات اسی پانی پر آ جاتی ہے، بارش پر بات اور آ درخت جاتی ہے. ماشاءاللہ ہم جلا تو سکتے ہیں، جس طرح بھی ہمارے جنگلات جو ہے وہ جل رہے. اپنا یہاں شیرانی میں بھی ڈسٹرکٹ آپ کی طرف بھی جل گئے، صوبہ پشتونخوا میں بھی مختلف جنگلات جلا دیے گئے یا جل گئے، وہ تو اللہ جانتا اس کو ہے. بہتر اور جانتا پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا، وہ کسی ایک ہیلی کاپٹر نے جو ہے نا ہمارے بلوچستان کے جو آگ لگی ہوئی تھی، وہ ایک بالٹی اٹھایا تھا انہوں نے، وہ جا کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سے ایک بالٹی بھر کے پھر وہ آ کے وہ جنگلات بالکل اسی طرح ڈال دیتا تھا. تو یہ پھر ہماری اسمبلی میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جب آگ لگے گی تو ہم کیا کریں گے، جب پانی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے. اصل میں بلوچستان میں پہلے اتنا بڑا نقصان ہوا ہی نہیں ہے کبھی، جہاں تک ہم نے ہسٹری میں دیکھا. یہ سب سے بڑا نقصان اس دفعہ ہمارا شیرانی میں ہوا، چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. یہ 2 ہیلی کی جب آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی آرمی نے بھیجے باہر سے ہمارے لیے. پھر اس کے بعد ایران کو ہم لوگوں نے ریکویسٹ کیا، انہوں نے ایک پلین بھیجا جس سے جو ہے آگ پر قابو پایا گیا. تو اس کے بعد اس پر ہماری بات بھی ہوئی اسمبلی میں. اس پہ آپ لوگ کی آنکھیں نہیں کھولی کہ مطلب ایران کے پاس پلاننگ تھا ہمارا آگ بجھانے کا، اور ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے ہمارے پاس کوئی ناصر پلاننگ صاحب، نہیں. ضروریات تو کافی زیادہ ہے، مسائل تو کافی زیادہ ہے، وسائل ہمارے پاس نہیں ہے. ایک دفعہ ہم گئے پی ڈی ایم اے کے لیے، ہم لوگ ہیلی خرید رہے تھے، جس پر لوگوں نے کافی ریزسٹ کیا کہ آپ لوگ ہیلی خرید رہے ہیں. وہ بھی اسی بلوچستان کی ضروریت کے لیے ہم لوگ خرید رہے تھے. ضرورت تھی کہ جہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آئے، اس کے لیے ہیلی فوری طور پر جو ہے اپنا کام کر سکے. مگر ہمارے لوگ بھی ہر چیز پر جو ہے سوچتے نہیں ہے، مطلب کہ مثبت لوگوں کا ایک ہم لوگوں کو رسپانس نہیں ہے، جو کہ ہم لوگوں نے پھر کینسل کر دیا. اچھا سردار صاحب، ایک آخری سوال. آپ بجٹ بناتے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ سنتے ہیں، مطلب فائدہ تو مجھے نظر نہیں ہے کیونکہ ہمارا علاقہ دن بدن خراب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بجٹ صحیح نہیں بنا رہے. ایک بجٹ کا میرا ایک چوکیدار ہے، وہ کہتا ہے، ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ ڈیوٹی کیوں نہیں صحیح کر رہے ہو، تم سو رہے ہوتے ہو. تو اس نے کہا کہ سر میں رات کو کوئی چنے وغیرہ کا ٹھیکہ لے لیتا ہوں تو وہ کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا تم کیسے یہ کرتے ہو، ادھر بھی تم نوکری کر رہے ہو ادھر بھی. تو اس نے مجھے ایک بات کہی کہ سر میری 17,000 روپے تنخواہ ہے، اور 17,000 روپے تنخواہ میں جو ہے 12,000 روپے کی سوکھی روٹی آتی ہے. 5 روٹیاں ہم روزانہ خریدتے ہیں، کیونکہ میرے والدین ہیں، میں ہوں، بیوی ہے اور 3 بچے ہیں. تو ہم 5 سوکھی روٹی صبح ناشتے کے لیے،
5 دوپہر کے لیے اور 5 رات کے لیے. یہ ہم خریدتے ہیں تو 12,000 روپے میرے یہاں سے چلے جاتے ہیں, پیچھے رہتے ہیں 5,000 روپے. اب اس میں مکان کرایہ دوں, آپ کے جو ماشاءاللہ بجلی کے جو جمپ والے بل ہے وہ دے دوں, پیٹرول ڈیزل خریدوں, یا میں سبزی خریدوں, یا میں دوائی خریدوں, یا میں کپڑے خرید لوں. تو آپ لوگوں نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے فنڈز ہے, تنخواہیں, مراد ہے, میں نے جب بھی سنا ہے تو کہتے ہیں صوبائی اسمبلی نے ایک بل پاس کر دیا کہ ممبران کی تنخواہیں بڑھائی جائے, ٹھیک ہے, یا قومی اسمبلی میں یہ کہتے ہیں آرمی والوں کی تنخواہیں بڑھائی جائے, بیوروکریٹس کی تنخواہیں بڑھائی. یہ جو اصل لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, جو کروڑوں کے تعداد میں, یہ شرفاء اور جو خاص لوگ ہیں وہ تو 1 کروڑ ہوں گے, جو 21 کروڑ لوگ ہیں, اس کے لیے کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ 17, 15,000, 20,000 روپے میں ان کا کیسے گزارا چلے گا؟ ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہم بجٹ میں سوچیں. سر صاحب, بجٹ جو ہم لوگ بناتے ہیں یا مطلب کہ ہمارے ادارے بناتے ہیں, مختلف سیکٹرز میں ان کو جو ہے دیکھا جاتا ہے اور ان کے لیے پیسے مختص کیے جاتے ہیں. ایک سیکٹر پر آپ اسپیشلی فوکس کر نہیں سکتے. اس بجٹ میں بھی کافی ہمارے جابز آئیں اور ملازمین کی تنخواہیں 15% بڑھائی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حل گورنمنٹ جو ہے جابز نہیں ہے ہمارے بلوچستان کا. جو بھی میرے پاس آتے ہیں یا کبھی مجھے ایسے جیسے آج موقع ملا, تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک ہم بلوچستان کے لوگ بزنس کی طرف نہیں جائیں گے, ذمہ داری کی طرف نہیں جائیں گے, مائنز کی طرف نہیں جائیں گے, گورنمنٹ کتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر لے گا؟ 5,000 کو ایڈجسٹ کرے گا, جس سے غربت ختم نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک مثال دیا کہ گھر میں 5 لوگ, ایک بندہ کما رہا ہے. یہ بھی جو ہے بلوچستان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بندہ کماتا ہے, پیچھے 8, 10, 12 جو ہے کھانے والے ہوتے ہیں. جو ایک بندہ ہے وہ بیچارہ جتنا کماتا ہے وہ اسی طرح خرچ ہو جاتا ہے. نہیں, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں اپنے بچوں کو, میرے 2 بچے اس وقت پڑھ لکھ گئے, ٹھیک ہے, اور اپنے اس میں جس یونیورسٹی میں تھے وہ ٹاپ کر گئے, لیکن ان کے لیے نوکری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کا ایک ہی خواب ہے کہ ہم باہر جائیں. تو اب کریم اگر آپ کا باہر جاتا رہے گا, جس طرح ہمارے شرفا بھی جس دن ریٹائرڈ ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں, ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بھی جائیدادیں باہر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اکثر کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں. ایک بات یہ ناصر صاحب, 30,000 کے لگ بھگ لوگ اس 4 سال میں گورنمنٹ میں جو ہے لگے ہیں جابس پر, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر بلوچستان کی آبادی کو دیکھا جائے تو کم ہے, اور اگر دیکھا جائے تو 30,000 ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پیکیج آپ کے لیں کہ بلوچستان کام کیا کر رہے ہیں. وہ جو 30,000 ہے اس میں مختلف سیکٹرز ہیں. کچھ CTSP کے تھرو ہمارے جو ہے میرٹ پر ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں اس دفعہ الحمدللہ, لیویز میں, پولیس میں, مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں لوگ لگے ہیں. تو پھر اسی بات پر پھر میں آؤں گا کہ واحد حل جو ہے جابز نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ جاب میں جو ہے جانا ہے. آپ اس کے لیے جس طرح دیکھیں دنیا میں ہنر ہے, مطلب فیکٹریاں لگ رہی ہے, میلیں لگ رہی ہے, تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. لوگوں کو قرضے دیے جاتے ہیں, وہ اپنے پرائیویٹ کاروبار شروع کرتے ہیں. وہ بھی تو یہاں پہ نہیں ہے نا سسٹم. اور دوسری بات جو آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی آپ نے کی کہ آپ نے 15% بڑھا دیا, یہ سرکاری ملازمین کتنے ہیں؟ مطلب سرکاری ملازمین تو 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 تقریباً. یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں, میں جو بازار جو روزانہ کرتے ہیں, جو دکان جو چلاتے ہیں, مطلب ان کی تو تنخواہیں کبھی بھی نہیں بڑھتی ہے. یہ کیا کریں گے بیچارے؟ ان کا تو بس اب اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ٹھیک ہے, تو سب کا اللہ حافظ ہے. اور ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بس اللہ مالک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کام ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ناظرین, تنگسر ریسورٹ ہمارا مسخیل کا, جہاں سے ان کا تعلق ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کا, ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو اس وقت میں آپ کو تنگسر ریسورٹ لے جاتا ہوں.